program is brought to you by Comfort Short Diaper अपनाओ। Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। नमस्कार, आदाब, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं ताज़ा टीवी की ख़ास पेशकश माह रमज़ान में। और माह रमज़ान में इस साल आप देख रहे हैं दरसे कुरान। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि हम लगातार इस प्रोग्राम को आपके लिए लेकर आते हैं और इस साल ये 15वां साल है, यानी 15 साल बेमिसाल। हमारे साथ स्टूडियो में मौलाना अबू तालिब रहमानी हैं, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं और आप अभी एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं। वो मुहिम वक्फ संशोधन बिल जो केंद्र सरकार लेकर आ रही है, उसके ख़िलाफ़ वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनके आंदोलन को पूरा समर्थन भी मिल रहा है। मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब का हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मौलाना साहब, पिछले एपिसोड में रमज़ान को लेकर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को रख रहे थे कि कैसे लोगों को परहेज़गार और सही लाइन पर चलने वाला ये रमज़ान बना देता है। उसी बातों को आगे बढ़ाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कल हम लोग भाई शाह आलम साहब जी कुरान करीम की एक बड़ी मुक़द्दस और मारूफ आयत की रोशनी में अल्लाह की तौफ़ीक़ से कुछ अर्ज़ कर रहे थे। जी कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई पैगंबर नहीं, इस पर ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। एक ज़माना था जब मुसलमान बनने के लिए और आज भी मुसलमान रहने के लिए इतना काफ़ी है कि अल्लाह को एक माने बिला शरीक, यानी उसका कोई शरीक नहीं, बेशक उसका कोई साथी नहीं है, उसका कोई एडवाइज़र नहीं, उसका कोई मिनिस्टर नहीं, उसके कोई हैंड्स नहीं, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेशक अल्लाह को एक माने और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माने। ये असल में ईमान है। ईमान का दरवाज़ा ये है जिससे इंसान अंदर दाखिल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मैं अपनी तरफ से अर्ज़ कर रहा हूँ जी, लेकिन ये ईमान का हिस्सा है कि इस दौर में ईमान को मुकम्मल, पुख्ता, मजबूत और डाउट से बाहर रखने के लिए इस बात का इकरार भी बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बेशक और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं। इसलिए कि आजकल ये भी मसला बड़ा ईमान पर एक तरीक़े से हमला करने का एक सिलसिला बरसों से चल रहा है, लेकिन ये डिजिटल ज़माना है तो डिजिटलाइजेशन की वजह कर लोग ज़्यादा ख़तरे में पड़ रहे हैं और ज़्यादा लोगों को उचका जा रहा है। जी आपको याद होगा, हालांकि बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है पिक पॉकेट करना, लेकिन बसों में लोग 50-100 रुपये माल लिया करते थे। कल भी वो बुरी थी, जुर्म है और आज भी जुर्म है जी, लेकिन आज डिजिटल डकैती हो रही है। बिल्कुल आज लूटते हैं तो 50-100 पर तो हाथ ही नहीं डालते हैं गरीबों के, और गरीब हो या अमीर हो कोई भी हो, लेकिन जाहिर है उनकी मेहनत की कमाई है, किसी को हक़ नहीं है नाजायज़ उनसे लेने का और वसूलने का। तो आजकल डिजिटल क्राइम हो रहे हैं। जी इसी तरह से ईमान पर भी जो ख़तरा है वो डिजिटल अटैक है, डिजिटल ख़तरा है कि दुनिया में बहुत सारी बातें इंटरनेट के ज़रिए से आ रही हैं और लोग जो भोले भाले मुसलमान हैं वो उनको दीन समझ जा रहे हैं। तो विंडो डेकोरेशन जो आजकल आ गई है, मेकअप कर कर अपने आप को एक मजहबी तशख़्ख़ुश आइडेंटिटी के साथ पेश करना, तो माफ़ कीजिएगा कि ये जो नूर है, ये नूर ब्यूटी पार्लर के फेशियल से नहीं आया करती है, ये नूर अल्लाह की रहमत से आया करती है। बेशक आमीन। अल्लाह ताला अपने बंदों के चेहरों पे अता फरमाता है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जानते हैं कि इथोपिया के रहने वाले थे, जिसका अरबी नाम हबशा है और इसीलिए आपके नाम में हबशी भी मुंसलिक है जी, और वो जियोग्राफिकल तरीके से आप काले थे, आपके चेहरे का रंग जो है वो स्याह था, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नूर दिया कि क़यामत तक इंसान उस स्याह चेहरे के नूर में अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देख सकता है, शरीयत को देख सकता है। जी
تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کما یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت پڑھی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جی میں نے یہ آیت پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اللہ کی توفیق سے تلاوت کی تھی اور اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں نے پڑھا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا, بڑا پیغام دیا, گھبراؤ نہیں, تم اکیلے روزے نہیں ہو, تم سے پہلے جو لوگ گزرے وہ بھی روزہ رہتے تھے, ان پر بھی اللہ نے روزے کو فرض کیا تھا. ان کا روزہ تو بڑا سخت تھا, ہمارا روزہ تو اللہ اکبر, اللہ نے بہت آرام دیا ہے, بڑا اطمینان دیا ہے. ان کے روزے تو اتنے سخت تھے کہ بعض لوگ افطار اور سحری کے درمیان وقفہ نہیں مل پاتا تھا. ان کے اندر بڑی شرائطیں تھیں. ہمارے ہاں تو بڑی آسانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مختصر وقفے کے لیے کہا میرے پیارے بندے, میری پیاری بندی, تم روزے رہو, میں تمہیں تقوی عطا کروں گا. یعنی تمہارے اندر اللہ کا نور آئے گا. اور تقوی وہ لوگ جو متقی ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اصل میں تقوی سے مراد کہ آدمی متقی بن جائے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا ہو. جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا. جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ دوسروں پر بری نظر نہیں ڈالے گا. جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اپنے دیش کا سچا ناگرک ہوگا. وہ اپنے پڑوسیوں کا بھلا چاہنے والا ہوگا. وہ دھرم اور ویوستھا اور دھرم کے آدھار پر اور بھاشاؤں کے آدھار پر لوگوں سے بھید بھاؤ نہیں کرے گا. اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ یہ اس بات پر وشواس رکھتا ہے کہ جس مالک نے مجھے پیدا کیا اسی مالک نے انہیں بھی پیدا کیا. جی بالکل, بہت شکریہ. مولانا ابو طالب رحمانی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ دراصل یہ ڈیجیٹل یگ ہے, اور جو ڈیجیٹائزیشن ہے, جیسا کہ انہوں نے ایک ایگزامپل کے ذریعے بتایا کہ پہلے لوگ پک پاکٹ کر لیا کرتے تھے, 50 روپے 100 روپے, اب آپ سنتے ہوں گے کال سنٹر کے ذریعے, اب آپ سنتے ہوں گے ڈیجیٹل اریسٹ کر کے, اب آپ سنتے ہوں گے کہ اکاؤنٹ میں ہی ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے اور کروڑوں کروڑ روپے لوگوں سے اینٹ لیے جاتے ہیں. کچھ ایسا ہی دھرم کو لے کر بھی ہو رہا ہے. اس لیے لوگوں کو کسی بھی چیز پر وشواس کرنے سے پہلے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے, اس کے تہ میں جانا ضروری ہے. اور اس کے لیے علماء اکرام, مفتیان اکرام سے آپ سمپرک کریں, رابطہ کریں اور اس کی حقیقت کو جان لیں, پھر کسی بات پر وہ یقین کریں اور اس پر عمل کریں. ناظرین, یہاں رکیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ کے لیے, یعنی بریک کے لیے. بریک کے بعد جلد لوٹتے ہیں, بنے رہیے ہمارے ساتھ. This program is brought to you by Comfort Short Diaper अपनाओ. Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन. देखिए दर्श कुरान रोजाना दोपहर 2:30 बजे, रात 11:30 बजे और सुबह 10:30 बजे. This program is brought to you by टीके से न घबराओ, Comfort Short Diaper अपनाओ. Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन. This program is brought to you by Comfort Short Diaper अपनाओ. Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन. के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं. नाजरीन, आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी की खास पेशकश माह रमज़ान, और माह रमज़ान में इस साल हम आपके लिए लेकर आए हैं दरस कुरान. दरअसल हर साल हमने किसी न किसी उन्वान के ज़रिए इस प्रोग्राम को पेश करते हैं. मौलाना अबू तालिब रहमानी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हालात हाजरा के मद्देनज़र वो बहुत सारी चीज़ों से हमें अलर्ट कर रहे हैं कि कैसे हम मुत्तकी बन सकते हैं, कैसे अल्लाह के नज़दीक जा सकते हैं, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना अबू तालिब रहमानी. पिछली गुफ्तगू में जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्ज़ किया था कि नमाज पर बात चल रही थी, जी और ये भी अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह आइंदा इसे मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा. बेशक. नमाज इस्लाम की बुनियादों में एक बुनियाद है. जी इस्लाम की 5 बुनियादें हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्सा शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह वल हज्ज व सौम रमज़ान.
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں. 5 بنیادوں میں ایمان کے بعد جو اہم بنیاد ہے وہ نماز ہے. تو ظاہر ہے کہ رمضان کے مہینے میں قدرتی طور پر لوگ نماز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں, زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, جی اور ان کی طبیعت نماز کی طرف جاتی ہے ماشاءاللہ. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں مسجدیں دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ بھری ہوتی ہیں. جی اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آباد رکھے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے. بڑا اچھا لگتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے گھروں میں آتے ہیں. میں ایک بات ضمنی طور پر عرض کر دوں, شاید تازہ ٹی وی کے ذریعے سے اور ان کی مبارک محنت کے ذریعے سے ہمارے کروڑوں بھائی بہنوں تک یہ بات پہنچ جائے. مسجدوں میں جب چھوٹے چھوٹے بچے نمازوں کے لیے آتے ہیں تو ان کا سواگت کیجیے, ان کا استقبال کیجیے, ان کو محبت سے بٹھائیے, ان کو ڈانٹیے نہیں, ان کو ماریے نہیں, ان کو بھگائیے نہیں. بعض جگہ میں دیکھتا ہوں کہ اب بچے اگر شرارت نہیں کریں گے تو کیا بچے مراقبے میں بیٹھیں گے؟ بچوں کی طبیعت میں اگر شرارت نہیں ہوگی تو بچے کیا آپ کو لگتے ہیں کہ بچپنے میں بزرگ بن جائیں گے؟ نہیں, بچے آئیں گے, مسجدوں میں دوڑیں گے بھی. انہیں سمجھانا تو ہمیں ٹھیک ہے, محبت سے بالکل سمجھانا کہ بیٹے بیٹھ جاؤ, لیکن بعض لوگ بعض بچوں کو بڑی بے رحمی سے مارتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ان کے بچے نہیں ہوتے ہوں گے, اسی لیے دوسروں کے بچوں کو مارتے ہیں, ورنہ اپنے بچوں پہ ہاتھ اٹھانا اس طرح سے ممکن نہیں ہوتا ہے. نہیں, بچے کسی کے بھی ہوں, اپنے ہوں یا دوسروں کے ہوں. میں تو کہتا ہوں اگر دشمن کے بھی بچے ہیں تو اس سے بھی پیار کرنا سیکھ لیجئے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے. بچے دشمن نہیں ہوتے, بچے تو فرشتے ہوتے ہیں, بچے تو پیارے ہوتے ہیں. تو جب بچے مسجد میں آئے تو ان کو محبت سے بٹھائیے, ان کو جھڑکیے نہیں, ان کو دوڑائیے نہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں. آج آپ کے ڈانٹنے کی وجہ سے, آج آپ کے مارنے کی وجہ سے یا آپ کی بے رحمی کی وجہ سے اگر وہ بچے لوٹ آئے اور زندگی میں پھر کبھی نہ لوٹے مسجد کی طرف تو قیامت کے دن پھر آپ کی بھی پکڑ ہو جائے گی, پھر آپ بچ نہیں پائیں گے. اس لیے بچوں کو سزا نہ دیجیے. میں ایک واقعہ بیان کروں تو بڑا اچھا لگے گا کہ ایک مسجد میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی, اور بڑی پیاری چیز لکھی ہوئی تھی, شاید آپ کو بھی اچھا لگے انشاءاللہ. وہ یہ لکھا تھا کہ اگر آپ کی مسجد میں پیچھے سے کھیلنے کی آواز آ رہی ہو تو سمجھ جائیے کہ آپ کی آنے والی نسل نمازی ہوگی انشاءاللہ. یعنی اگر آج بچے ہیں تو بچے کل بڑے ہوں گے, پھر وہ مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ. تو اپنے بچوں کو لائیے اور ضرور لائیے. رمضان کے مہینے میں بچے آتے ہیں, دوڑتے بھی ہیں اور چیختے بھی ہیں, چلاتے بھی ہیں. ہم برداشت کرنا سیکھیں, وہ ہماری مستقبل ہے, وہ ہمیں ان کو تہذیب کا درس دینا ہے. جی, تو اس طرح سے مسجدیں بھری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. میں اتنا بڑا آدمی تو نہیں ہوں کہ میں کسی کو کچھ کہہ سکوں کہ آپ کی نماز کیسی ہو, لیکن اتنا تو ضرور کہہ سکتا ہوں ایک ہمدرد, ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے, اور خود میں بھی بڑا محتاج ہوں دین سیکھنے کا. اللہ سے میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ ہم سب نماز کو سیکھ کر پڑھا کریں میرے بھائی. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور سر تو سجدے میں ہے لیکن پیچھے دونوں پاؤں نے زمین چھوڑ دیا. اپنے میں علماء کرام اور مساجد کے ائمہ حضرات سے ایک درخواست کروں گا کہ وہ ہر نماز میں نماز کے مسائل بیان کر دیا کرے, تاکہ کم از کم پڑھنے والے لوگوں کو نماز پڑھنا آ جائے. آج کل بھاگ دوڑ کا زمانہ بھی ہے اور لوگوں میں نماز سیکھنے کی وہ دلچسپی بھی نہیں ہے. وہ دلچسپی کی بھی کمی دیکھ رہا ہوں, حالانکہ ایسی بات عمومی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات آپ تک پہنچا دے اور خود مجھے بھی اللہ سیکھنے کی توفیق دے اور اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. نماز سیکھ کر پڑھیں. سجدے میں جاتے ہیں دونوں پاؤں اوپر چلا جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ علماء فرماتے ہیں اس حالت میں نماز جو ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی ہے. اس لیے کہ دونوں پاؤں کہاں رہنے چاہیے, ہاتھ کہاں رہنی چاہیے, نگاہ کہاں رہنی چاہیے, سجدے کی حالت میں ناک اور پیشانی کیسے رہنی چاہیے, یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے. ضرور سیکھیں, بار بار سیکھیں. میں آج کل ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ فیشن کا زمانہ ہے. ہمارے نوجوان بچے وہ ٹی شرٹ اور جینس پہن کر آتے ہیں اور بڑی شارٹ ویسٹ کی کپڑے پہن کر آتے ہیں, اور اللہ معاف فرمائے بولتے ہوئے بھی ذرا اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو بعض دفعہ ان کے کپڑے کمر سے نیچے چلے جاتے ہیں اور ان کی سطر کھل جاتی ہے. اس حالت میں ان کی نماز کا کیا ہوگا, علماء سے ذرا معلوم کر لیجئے. مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی نماز پر فرق پڑ سکتا ہے, ان کی نماز کا نقصان ہو سکتا ہے. اسے بھی ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج کل کپڑوں کے پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کا بڑا فیشن چل پڑا ہے, جبکہ یہ شریفوں کی پہچان نہیں ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے, اچھی علامت نہیں ہے. چاہے جس دھرم کے بھی ماننے والے ہوں, سویتا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, کلچر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اگر آپ کسی آفس میں بھی جا رہے ہوں تو بڑا آفیسر, چاہے وہ مسلمان بھائی ہو, ہندو بھائی ہو, وہ اس طرح کے کپڑے پہن کر نہیں آتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہی یہ کلچر کے خلاف ہے.
یہ ہم بڑوں کے سامنے اس طرح کے کپڑے پہن کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں. جی تو مسجدوں میں بھی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اور بعض دفعہ ان کو خیال نہیں ہوتا ہے اور بے خیالی میں وہی کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں، تو ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کپڑے کہاں سے پھٹے ہوئے ہیں. ہماری سطر جو ہے وہ ناف سے لے کر، مردوں کی سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے. اگر اس کے درمیان ایک انگلی کے برابر بھی اگر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو پھر اس مسئلے کو جاننے کی ضرورت ہے علماء سے کہ آپ جانیں کہ پھر اس کا کیا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی نماز پر اثر پڑتا ہے. کپڑے اچھے پہنے، اللہ نے آپ کو دیے ہیں تو اچھے کپڑے پہنے. اس طرح کے کپڑے نہ پہنے جس میں مجنونیت ظاہر ہو، جس میں ایک عجیب سی دیوانگی اور پاگل پن ظاہر ہو. نہیں، ہمیں ایک شریف انسان اور مہذب انسان بن کر رہنا چاہیے. اور جب ہم الٹے سیدھے کپڑے پہن کر کسی بڑے آدمی کے سامنے نہیں جا سکتے تو ہم ایسے کپڑے پہن کر اپنے مالک کے سامنے کیسے جا سکتے ہیں؟ جس مالک نے سب کچھ دیا، جس مالک کا دیا وہ سب کچھ ہے. تو نماز سیکھ کر پڑھیے اور احترام سیکھیے. جو جتنا ادب کرنے والا ہوگا اللہ اس کو اتنا بڑا بنا دیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. بالکل. تو مولانا ابو طالب رحمانی جو کہ بہت ہی عام لینگویج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ معاشرے کو ٹریک پر لانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب بھی اس ٹریک پر ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. آپ بھی ہمارے لیے دعا کریے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ہم سبوں کو نیک راستے پہ چلنے والا بنا دے. یہاں رکیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ کے لیے، یعنی بریک کے لیے. بریک کے بعد جلد لوٹتے ہیں، بنے رہیے ہمارے ساتھ. This program is brought to you by کمفرٹ شورٹ ڈائپر اپناؤ. Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन. देखिए दर्श कुरान रोजाना दोपहर 2:30 बजे, रात 11:30 बजे और सुबह 10:30 बजे. This program is brought to you by टीके से न घबराओ, कम्फर्ट शॉर्ट डायपर अपनाओ. Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन. This program is brought to you by कम्फर्ट शॉर्ट डायपर अपनाओ. Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं नाजरीन. आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी की ख़ास पेशकश माह रमज़ान, और माह रमज़ान में इस साल हम आपके लिए लेकर आए हैं दरस कुरान, यानी कुरान की रोशनी में कुरान की जो तालीम है और हदीस की जो बातें हैं वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने उलमाए दीन से. और ये बात बिल्कुल सही है कि कलकत्ता के उलमाए किराम ने हमें बहुत प्यार दिया है, और यही वजह है कि ताज़ा टीवी जब हमने ज्वाइन किया था तो पहले दिन पहला प्रोग्राम हमने माह रमज़ान ही डिज़ाइन किया था, और उस प्रोग्राम को यहाँ के उलमाए दीन, मुफ्तियान इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और जो भी मदरसा से जुड़े हुए लोग हैं उन सब का भरपूर ताउन मिला, हमारे स्पॉन्सर का ताउन मिला. और यही वजह है कि ये सिलसिला 15वें साल में है, 15 साल बेमिसाल. मौलाना अबू तालिब रहमानी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं. जब भी हमने इनसे गुजारिश की, इन्होंने हमारी गुजारिश को कबूल किया, पहले भी कई बार और इस बार भी बहुत कीमती वक्त वो निकाल कर हमारे स्टूडियो तक आते हैं और अपनी बात उन्होंने रखी है कुरान हदीस की रोशनी में. अभी वो नमाज की बात कर रहे थे, पहले ईमान की बात उन्होंने कही, और कैसे मुत्तकी बन सकते हैं हम, और आप उस पर वो रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना अबू तालिब रहमानी. देखिए, ये बात हमें इकरार करनी चाहिए और शुक्रिया भी अदा करना चाहिए ताज़ा टीवी के पूरे परिवार, उनके मालिकान का जी, कि उन्होंने वाक़तन वो कितनी मोहब्बत करते, कितना प्यार करते, अपने धर्म पर भी चलते और दूसरों के धर्म का सम्मान भी करते हैं. जी बिल्कुल. मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ बहुत कि ताज़ा टीवी के पूरे टीम ने जिस मोहब्बत के साथ इस माह रमज़ान में दरस कुरान का ये जो 15वां साल चल रहा है, ये सबों के कॉपरेशन से चला है, बिल्कुल सबों के ताउन से चला है. बेशक. और हर शख्स ने इसमें मैंने कई बार शिरकत की है
تو میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ سے لے کر ہمارے کیمرہ مین تک اور تمام لوگوں کے چہروں پہ ایک رونق آتی ہے, خوشی آتی ہے بے شک. کہ آج ہمیں کچھ اچھی بات سننے کو ملے گی. حالانکہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میں کچھ بات کر جاتا ہوں, ورنہ سچ تو یہ کہ مجھے آتا نہیں ہے. اللہ سے دعا کر دیجئے. رمضان کا ایک بڑا گہرا تعلق قرآن کریم سے ہے. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ ہم نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا. تو رمضان اور قرآن کا بڑا جوڑ ہے ماشاءاللہ, بہت گہرا جوڑ ہے. اس جوڑ کو لائے بغیر شاید ہم اس کا پورا لطف نہیں لے سکتے, شاید اس روشنی سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. رمضان اور قرآن, اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں قرآن کریم کو اتارا. اس لیے آپ غور فرمائیے گا کہ بہت سے لوگ جو بہت ساری مجبوریاں یا سستی کہہ لیں, یا ہم جیسے لوگ کاہل کسی قابل نہیں, لیکن ہمارے بہت سارے بھائی کئی قرآن کریم پڑھ جاتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہے وہ. میں تو کہوں گا کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھر کی مائیں بہنیں, میں کیسے سلام کروں, میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے گھر کی بہنوں کو کہ سارے کام کے باوجود اور بچوں کی پرورش کے ساتھ اور اپنے شوہر کا خیال اور گھر کا خیال, اس کے بعد بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کتنے پیار سے کرتی ہے ماشاءاللہ, اور کئی قرآن مکمل کر لیتی ہیں. مجھے ناز ہے آپ پر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے, خوش رکھے, صحت مند رکھے. رمضان کے مہینے میں ہم تراویح کے عنوان پر قرآن کریم سن لیتے ہیں جی, اور بعض جگہوں پہ 10 دن میں قرآن کریم مکمل ہوتا ہے. بات تو تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے کہ 10 دنوں کے بعد ذرا لوگ سست ہو جاتے ہیں, اور ہم جیسے کمزور لوگ کبھی کبھی پتہ نہیں تراویح مکمل کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں. آپ تو کرتے ہی ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ 10 دنوں میں قرآن مکمل ہو گیا. اس بات کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں, اسے 2 پہلوؤں سے دیکھتے ہیں. نیگیٹو نہیں بلکہ دونوں پازیٹیو پہلو لینے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. ایک تو یہ کہ جو آدمی زندگی میں قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں دیکھتا ہے, وہ کم از کم 10 دن میں قرآن تو سن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ اللہ سے محبت ہے اس کو, قرآن سے محبت ہے ان کو. تو ہمیں ڈیمولائز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ قریب لا کر ہو سکتا ہے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ یقیناً وہ آگے بڑھیں گے. کب اللہ تعالیٰ کسے اپنی محبوبیت عطا فرما دے, اپنی ولایت عطا فرما دے, ہمیں کیا پتہ ہے. ہم تو خود محتاج ہیں اللہ کی رحمتوں کے, ہم تو گنہگار ہیں, خود محتاج ہیں اللہ کی مغفرتوں کے, کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ زبان کے فتنوں سے اور شہرت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جی, میں اس کے لیے آپ حضرات کی دعائیں بار بار دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ دعا کر دیجیے گا کہ جب دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بلائیں تو اللہ ایمان پر ہمیں موت نصیب فرمائے. میں اسی کی تمنا بھی رکھتا ہوں, اللہ سے ہی مانگتا ہوں اور آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں. قرآن کریم 10 دنوں میں لوگ سن لیتے ہیں, کچھ لوگ 15 دنوں میں سنتے ہیں, کچھ لوگ پورا رمضان سنتے ہیں. تو تراویح پورے رمضان کے لیے ہے. تراویح اول روزے سے لے کر یعنی اول تاریخ رمضان سے لے کر آخری تاریخ تک تراویح ہمیں پڑھنی ہے انشاءاللہ. تو ایک ہے تراویح کی سنت جو پورے رمضان میں ہے, آپ کو جہاں موقع ملے وہاں آپ پڑھ لیجئے. آپ سورۃ تراویح پڑھ لیجئے, آپ مسجد میں پڑھیں, آپ گھر میں پڑھیں, آپ کی سہولت کے مطابق ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگ سست لوگ ہیں, گھر میں نہیں پڑھ پاتے ہیں, تو مسجدوں میں کم از کم پابندی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ ہماری. لیکن آپ ذرا غور کیجئے, اور ایک سنت قرآن کریم کا سننا, پڑھنا. تو جو بھائی اس طرح سے بھی قرآن سن لیتے ہیں, اگر یہ دروازے بھی بند کر دیے گئے تو مجھے خطرہ ہے کہ شاید لوگوں کی عمریں گزر جائیں گی اور وہ اللہ کا پورا کلام شاید کبھی سن بھی نہیں پائیں گے, تو محروم نہ رہے. میں حفاظ کرام کا بڑا شکر گزار ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ, بڑے بڑے بھائی حافظ, ہمارے بزرگ لوگ حافظ, اور وہ کھڑے ہو کے رمضان میں آپ کو اپنا قرآن سناتے ہیں. اللہ اکبر. ان حافظوں کے جوتیوں کے صدقے اللہ ہمارے مرتبے کو بلند فرمائے, اللہ ہمیں معاف فرمائے. آپ ان کا شکریہ بھی ادا کیجئے, ان کا بڑا خیال رکھیے, ان حفاظ سے محبت کیجئے اور انہیں خوب نوازیے. اللہ آپ کو نوازے گا. قرآن کریم سے محبت کرنا سیکھ لیجئے. بالکل, قرآن کریم سے محبت کرنا سیکھ لیجئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان بہت قیمتی رحمت والا مہینہ ہمیں ملا, کہ کم سے کم اس کے صدقے ہم جو ہے قرآن کی, جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا بھی کہ قرآن کم سے کم سن لیتے ہیں. بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگ پڑھ کے سمجھتے بھی ہیں, کام کاج سے موقع نکال کر پڑھتے ہیں. تو ہم سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں قرآن پڑھنے, اسے سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ, ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ان سے ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. This
program is brought to you by Comfort Short Diaper अपनाओ। Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन।